बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मजहर इकबाल आपसे मुखातिब हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन ये है जी, पाकिस्तान में के लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि लोग गुस्से से उबल रहे हैं, बर्दाश्त खत्म होती चली जा रही है। और वो भी क्यों ना, गुज़श्ता कोई 2-2.5 साल से जो पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानियों का गुस्सा बढ़ना एक फितरी सी बात है। पाकिस्तानियों को बिजली के महंगे तरीन बिलों का सामना है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अमन अमान है नहीं है, इज्जत है नहीं है, इज्जत नफ्स है कि है नहीं है, खौफ के साए हैं, लोग खामोश हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर एक लावा पलता चला जा रहा है। और अब लोगों ने अपने इस गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। वही हो रहा है जिसका डर था। कहा जाता था ना कि जब सियासतदान अपने अपने हलकों में वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो पता चलेगा कि अवाम इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। विजुअल्स आ गए हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हलकों में सियासतदानों की ठुकाई शुरू हो गई है, फेंटा लगना उनको शुरू हो गया है। झंग से विजुअल्स आए, एक उम्मीदवार अपने हल्काए उसमें इंतखाब में गया, उसने लोगों से वोट मांगे, कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको पकड़ा और उसको ठुड्डे मारने शुरू कर दिए, मुक्के मारने शुरू कर दिए, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, डंडों से मारना शुरू कर दिया और उससे कहा कि तुम होते कौन हो हमसे वोट मांगने वाले, तुम ही तो वो लोग हो जिन्होंने हमारी जिंदगियों को आजाब कर दिया है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में इस किस्म के वाकयात और देखने में आएंगे, इस किस्म के विजुअल्स जो हैं वो और आपके सामने आएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान में चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए आए थे, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद लेके, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अपनी जेब में डाल के और जो अपना बाकी सारे मामलात हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो तय करके, तो वो पाकिस्तान में आए थे कि उनको चौथी मरतबा वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पंजाबी फिल्मों में कहता है ना कि ये जंज वापस जाएगी। हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि ये बारात वापस जाएगी। नवाज शरीफ साहब का अजीबोगरीब सा मिजाज है, वो विटी भी है, कीना परवर भी है और लोगों की तौहीन करने का फन भी उनको आता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आजकल वो अपने जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखने वाली खवातीन को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कल्चर नहीं है कि उनकी खवातीन जलसों में डांस करें। हालांकि मैं नहीं कहता, आप खुद जानते हैं, आपने देखे में वो विजुअल्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन है वो किस तरह से डांस करती हैं, खुश होती हैं अपनी पार्टी के तरानों पे, अपने लीडर की गुफ्तगू पे खुश होती हैं और फिर ये उनका हक है, कम अज कम मैं तो उसको बुरा नहीं समझता। और लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को बुरा समझते हैं। इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है, बल्कि मौजू ये है कि अपने मखसूस स्टाइल की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने लिए मसाइल बढ़ाते चले जा रहे हैं। ताकतवर हलकों की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ता कार के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि राब्ता अफसर के तौर पे काम कर रहे हैं। वो आते हैं, नवाज शरीफ साहब को सल्यूट करते हैं और जो डेवलपमेंट होती है उनसे डिस्कस करते हैं और जाके अपने बॉसेस को बताते हैं। बाखबर जराए का ये कहना है कि एक राब्ता अफसर आया नवाज शरीफ साहब के पास, उसने आके नवाज शरीफ साहब को ये बताया कि MQM जो है वो आपके साथ थ्रू करा दी गई है, बलूचिस्तान में बाप पार्टी जो है वो आपके साथ थ्रू करवा दी गई है। अब इंतज़ाम किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जो सरबराह है जनाब परवेज खटक साहब, जो कि इमरान खान के साथी हुआ करते थे, फिर उन्होंने वो लुटे बन गए, नहीं बगावत कर दी, नहीं अपनी पार्टी बना ली, चले जो भी हुआ, तो उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो फिक्स की जा रही है
اور اس کے بعد پھر پنجاب میں جو جہانگیر ترین خان صاحب ہیں اور علیم خان صاحب ہیں ان کو بھی اس سارے دھارے میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے جا کے کوشش ایسی کی جائے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا اتحاد کی کوشش کی جائے گی، اور تاکہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ایک ٹونک دیا جا سکے۔ نواز شریف صاحب نے جب یہ بات سنی تو اپنی طرف سے عذرائے تفنن، جی ہاں بتایا یہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے عذرائے تفنن صبر کا اظہار کیا کہ مجھے کچھ ان لوگوں سے بھی ملوایا جائے جن کے پلے کچھ ہو، یعنی ان کے پاس ووٹ ہو، وہ پبلک کی سپورٹ رکھتے ہوں، لوگ ان کو پسند کرتے ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ باپ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بغل بچہ ایک پارٹی ہے، اور ایم کیو ایم ہے، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کا تاثر ہے، اور اب تو سیاسی طور پہ برباد ہو چکی ہے ایم کیو ایم۔ اور اگر آپ پرویز خٹک کا کہہ رہے ہیں تو جناب کو گھر والے بھی شاید ووٹ نہ دیں، اور یہی حال کچھ جہانگیر ترین کا اور علیم خان کی پارٹی جو ہے جس میں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان یا یہ ہمارے راول پنڈی کے فیض الحسن چوہان جیسے لوگ ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کچھ ایسے لوگ بھی آپ میری جیب میں ڈالیں جو کہ جن کو عوام میں پذیرائی حاصل ہو۔ متعلقہ افسر نے جا کے اسی طرح سے اپنے باسز کو یہ بتا دیا کہ نواز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے تھے۔ اب وہاں سے جو جواب آیا بڑا خوفناک آیا ہے، اور جواب یہ آیا ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسے سیاستدان لگائے جائے، ایسی سیاسی پارٹیاں لگائی جائیں جن کے پلے کچھ ہے، تو جناب کے پلے کیا ہے؟ اور یہ بات سننا تھی تو نواز شریف صاحب کے پلے جو تھا وہ بھی نہیں رہ گیا۔ نواز شریف صاحب خاصے پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، اور اس سے پہلے بھی ان کی ڈسٹربنس کی بڑی وجوہات ہے جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور یہ اطلاعات مسلسل آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت لندن جا سکتے ہیں، اور کہا یہ جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب میڈیکل چیک اپ کے لیے جو کہ ڈیو ہے یا ڈیو تھا اس کے لیے نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، اور اس دفعہ جانا بھی جو ہے وہ خاصا طویل ہوگا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو لوگوں کی عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جو ڈائریکٹ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھے جاتے لیکن پاکستان کے ساتھ ہیں، مثلا آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہیں ہو جاتا ان کا سٹیٹس ذرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہاں بھی پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے فیصلوں سے لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے، لوگوں میں عدم برداشت بڑھ رہی ہے، اور لوگوں میں جو غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا جو کنونشنل میڈیا ہے جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہ یہ رپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ طاقتوروں کی جیب میں ہے۔ کون سی جیب میں ہے؟ شاید سیدھی جیب میں ہے، شاید الٹی جیب میں ہے، شاید شرٹ کی جیب میں ہے، لیکن وہ سارے کا سارا جو میڈیا ہے وہ طاقتوروں کی جیب میں ہے۔ اس لیے آپ کو اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سچے میڈیا یعنی سوشل میڈیا سے ہی مل سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ گزشتہ 4-5 ماہ سے آزاد کشمیر کے 60 سے 70% جو لوگ ہیں انہوں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا، اور وہ بجلی کا بل ادا کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ پانی ہمارا، بجلی ہم بناتے ہیں، اور اس پہ جو ٹیکسز ہیں وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ظالمانہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ناجائز ٹیکسز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اس لیے ہم بجلی کا بل نہیں دیں گے۔ یہ بھی آفر انہوں نے کی کہ آپ نے جو کھمبے لگا رکھے ہیں اتار کے لے جائیں، نہیں اگر اتارتے تو ہم آپ کو اتار کے دے دیتے ہیں، نہیں چاہیے آپ کی بجلی اس وقت تک جب تک کہ آپ بجلی کے بلوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ واپس نہیں لیں گے۔ بڑی کوشش کی حکومت آزاد کشمیر نے کہ یہ سلسلہ کچھ بہتر ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ ایک موقع پہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہاں بھی ایک انوار الحق ہے، کاکڑ نہیں ہے لیکن چودھری انوار الحق ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، اور ایک وقت پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کا موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بتانا آپ کو مقصود ہے کہ 4-5 ماہ سے وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر رہے۔ گزشتہ روز ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑا ایک امپورٹنٹ واقعہ ہوا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی عوام سے مٹ بھیڑ ہو گئی، سامنا آمنا ہو گیا،
اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی چور چور، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم چور کے نعرے جو ہیں وہ سننا پڑے۔ لوگوں کا یہ موقف تھا کہ رات کی تاریکی میں ایک پاپولر حکومت کو ختم کر کے انوار الحق یعنی چودھری انوار الحق کو آزاد کشمیر کے عوام پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح جس طرح پاکستان میں بھی ایک انوار الحق جو ہے اس کو مسلط کیا گیا۔ خیر، انوار الحق کاکڑ ہوں یا چودھری انوار الحق ہوں، کچھ ایسی پرسنالٹیز نہیں ہیں جن کے بارے میں زیادہ گفتگو کی جائے۔ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جانی چاہیے، اور اس پرسنالٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والے عام انتخابات میں ہوگا، اگر وہ 8 فروری کو ہوئے یا اس سے بعد ہوئے۔ ابھی یہ بھی ایک مشکوک سا معاملہ چل رہا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب رواں ہفتے سے پنجاب میں ڈیرے ڈال رہے ہیں۔ پہلی منزل ان کی غالباً ملتان ہوگی، ملتان کے بعد وہ لاہور آئیں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ اس دفعہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ اب وہ آ رہے ہیں جی ملتان، اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں جو زائد المیعاد وہ اپنی مدت، وہ ایکسپائرڈ وزیر اعلیٰ جو ہے، ایکسپائرڈ حکومت، اپنی مدت اس کی پوری ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ پنجاب کے اوپر مسلط ہے، تو زائد المیعاد ہی کہہ سکتے ہیں، ناجائز تو کہہ نہیں سکتے، پاکستان ہے جی۔ تو زائد المیعاد جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ آصف علی زرداری کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کو اپنا بچہ کہتے تھے، ریکارڈ کی بات ہے، اور وہ اب بھی ان کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے اور زائد المیعاد وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں فکس کرنے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ کرنی ہے۔ اب وہ کتنا فکس کر سکتے ہیں؟ اتنا تو فکس نہیں کر سکتے کہ پنجاب کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے، لیکن اس فکسیشن کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھانے والی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ کتنا فائدہ اٹھاتی ہے وہ؟ اگر کوئی فکسیشن نہ بھی ہو، سنگل مینڈیٹ الیکشن ہو، تو جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے پنجاب سمیت وفاق اور خیبر پختونخوا میں حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ لیکن اگر فکسیشن بھی بیچ میں آ گئی تو پھر وہ کہتے ہیں نا، تیرا کیا بنے گا کالیا، مسلم لیگ نون کہاں جائے گی؟ سارا جو فائدہ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔